अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या कुरान अल्लाह की किताब है। इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह मैं वो तमाम आयात आप लोगों के सामने रखूँगा जिसका ताल्लुक़ नुज़ूल कुरान से, यानी कुरान के नाजिल होने से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाई वो सूरह अलक की 1 आयत से लेकर 5वीं आयत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ऐ नबी, अपने रब का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को मादर रहम में यानी माँ के पेट में मुअल्लक़ रखा। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से लिखना सिखाया, इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता था। ये थी वो 5 आयत जो सबसे पहले नाजिल हुई, और कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 3। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया और मैंने अपना इनाम तुम पर पूरा कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया। देखिए, ये वो आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में भी 3 का एक टुकड़ा है। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल विदा के दिन नाजिल हुई। आइए अब मैं कुरान की उन आयतों का तर्जुमा आप लोगों के सामने बयान करूं जिसमें कुरान खुद अपनी गवाही देता है कि इसे अल्लाह ने नाजिल किया है और जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 2, ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। देखिए, कुरान खुद इस बात की गवाही देता है कि ये अल्लाह की किताब है। कुरान के अलावा दीन की हम जिस किताब को भी रिफ़र कर रहे हैं वो अल्लाह की किताब नहीं है। अल्लाह की किताब कुरान है। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 23 एंड 24। अगर तुम्हें इस किताब में शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारी है तो इस जैसी एक ही सूरत बना लाओ और एक अल्लाह को छोड़कर अपने सारे हमनवाओं को बुला लो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। देखिए, ये अल्लाह का चैलेंज है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ लिया है, अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुई। तो यहाँ अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि कुरान में 114 सूरे हैं, उस जैसी एक भी सूरे तुम बना लाओ, यह अल्लाह का चैलेंज है।
سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ اللہ نے یہ کتاب تم پر نازل کی جو حق لے کر آئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا جس میں ساری کے ساری باتیں حق ہے اور سچ ہے۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ وہی تو ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، کسی اور نے نازل نہیں کی۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ اے نبی، ہم تمہیں اللہ کی آیات اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا تھا۔ ان آیتوں میں حکمتیں بھری ہوئی ہے، نصیحتیں بھری ہوئی ہیں۔ حکمتیں اور نصیحتیں کس میں بھری ہوئی ہے؟ اسی قرآن میں۔ اس قرآن کے علاوہ اگر ہم کسی کتاب میں حکمت اور نصیحت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس جیسی نصیحت اور اس جیسی حکمت بھری باتیں ان کتابوں میں نہیں ملے گی۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو غور و فکر کرنے کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کر کے دیکھو، کوئی آیت کسی دوسری آیت کے مخالف نہیں جائے گی، کوئی آیت کسی دوسری آیت کے متضاد نہیں رہے گی۔ ہر آیتوں میں ایک ربط ہے، ایک چین ہے، ایک چین ہے، ایک کے بعد ایک باتیں اس میں کھلتی چلی جائے گی، مگر کوئی آیت کسی آیت کے خلاف نہیں جائے گی۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی لا کے دکھا دے جو ایک آیت دوسرے آیت کے مخالف جا رہی ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 166۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ دیکھیے، یہاں گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے اپنے علم سے کیا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی علم نہیں ہے، یہ اللہ کی خالص باتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے نازل کیا۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 174۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں نہیں کہا، مسلمانوں نہیں کہا، ایمان والوں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جو تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن مسلمان کے لیے بھی ہے،
یہ قرآن ہندو کے لیے بھی ہے، یہ قرآن عیسائی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھائے گی۔ حقیقت میں صحیح راستہ دکھانے والی اگر کوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ اس کتاب میں، اس قرآن میں واضح دلیل، کھلی کھلی بات اور ایسی حق نما کتاب جو صحیح گائیڈ کرے گی، انسانوں کو صحیح رہنمائی دکھائے گی۔ اس میں کوئی دو راستے نہیں ہوں گے، ایک ہی راستہ ہوگا اور جو ایک دم سیدھا ہوگا، جو سیدھا جنت کی طرف جائے گا۔ جو کوئی اس راستے پر چلے گا، اس قرآن کے بتائے ہوئے قانون پر چلے گا، اس قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے گا، وہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جو اس قرآن کے خلاف دین کی باتیں کسی اور کتاب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کہتا ہے، کسی اور کتاب کے تعلق سے نہیں کہتا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 91 اور 92۔ انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ ان سے پوچھو وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر انہیں اپنی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی ہے، جو بڑی برکت والی ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے کہ انسانوں نے اس کتاب کی قدر نہ کی۔ یہ وہی کتاب ہے، یہ قرآن وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب اس کتاب کا نام چاہے توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، احکامات تمام کے تمام وہی تھے جو اس قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں گواہی دے رہا ہے کہ جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جو ہدایت، جو روشنی، جو باتیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے یا نازل کی جا چکی ہے۔ اس بات کو 100% یا واضح طور پر آپ کو سمجھنا ہے تو میری ایک کلپ ہے جسے آپ سن لیجئے اچھی طرح سے۔ اس میں تمام آیتوں کو میں نے جمع کیا ہے، جس کا نام ہے کیا اللہ تعالیٰ نے
ہر نبی کو الگ الگ کتاب دی تھی؟ دوسری بات، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پیروکاروں نے کیا کیا؟ ان کے پیروکاروں نے یہ کیا کہ اس کتاب میں سے کچھ باتیں ظاہر کرتے تھے اور کچھ باتیں چھپا لیتے تھے۔ جو اپنے مطلب کی بات رہتی تھی وہ بتا دیتے تھے، جو ان کے خلاف بات اللہ کی آیات جاتی تھی انہیں وہ چھپا لیتے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہی کیا تھا، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہی کر رہی ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ قرآن کی ان بہت ساری باتوں کو چھپایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ اب آپ کہو گے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے لگو گے اور پھر جو باتیں دین کی آج ہمارے سامنے ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو اس طرح لوگ اس وقت بھی اللہ کی باتوں کو چھپاتے تھے، اور لوگ آج بھی اللہ کی باتوں کو چھپا رہے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمیں دیا ہے جو ہمارے باپ دادا کو بھی نہیں تھا، وہ بھی بیچارے جانتے نہیں تھے۔ وہ علم آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، مگر افسوس کہ اکثریت آج بھی قرآن کے علم سے خالی ہے۔ اکثر باتیں جو دین کے نام پر آج ہمارے سامنے ہے قرآن کی باتوں کے خلاف۔ اکثر، میں سبھی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہو تو میں آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے ان بہت ساری باتوں پر ٹک لگا رکھی ہے کہ یہ باتیں قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہی ہیں۔ جسے دیکھنا ہے یا جسے سننا ہے وہ مجھے کمنٹ کرے، انشاءاللہ میں ان کو وہ باتیں بتا دوں گا۔ اور ایک بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے، مگر لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دین کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجیے، اس کا بدلہ کل اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو تو یعنی قرآن کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی کتاب ہے، اور وہ کتاب ان پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی ان کتابوں کو ویریفائی کر رہی ہے، اس کو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو عیسیٰ کو دی گئی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو زبور جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، جو نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیات بیان کی ہے، جس میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام گنا کر کہا ہے کہ جو کتاب ہم نے انہیں دی تھی وہی کتاب اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کتاب ہم تمہیں دے رہے۔ ٹوٹل 19 نبیوں کے نام اس آیت میں آ رہے۔ اب یہ بات آپ کو بڑی اچھمبی لگے گی، بڑی عجیب لگے گی، مگر وہ قرآن کے اندر وہ آیت ہے، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جو جاننا چاہے وہ کمنٹ سے جڑے رہے، انشاءاللہ میں ساری باتیں جاننے والے کو بتا دوں گا۔
سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 106۔ اے نبی اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی ہے، تمہیں کسی اور کتاب کی پیروی نہیں کرنی ہے، تمہیں کسی بزرگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کے طرف سے تم پر جو کتاب نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن نبی کے ذریعے سے آپ کو، ہم کو اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے، یہ رہنمائی دے رہا ہے، یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اس کتاب کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ رب کی طرف سے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ کچھ لوگ قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کو قرآن مجید کے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ان کتابوں کو بھی وحی کا درجہ دے رہے ہیں کہ ان حدیثوں کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہے وہ حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی تھی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، قرآن نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی کلپ، ایک یا دو کلپ جو بھی ہے آگے، اس کلپ میں میں آپ لوگوں کو وہ تمام باتیں بھی بتا دوں گا، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کیا ہے۔ وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے قرآن مجید لوگ کہتے ہیں، اور وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اسے بھی عالموں نے وحی کا درجہ دیا ہے، اسے بھی عالموں نے اللہ کی بات کا درجہ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کلپ میں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع اس کو بھی میں واضح کر دوں گا آپ لوگوں کے سامنے، بشرط یہ کہ آپ لوگ مجھ سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے، انشاءاللہ قرآن کے ریفرنس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو وہ تمام باتیں سامنے رکھ دوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ اسے مانیے یا آپ نہ مانیے۔ میری بات کسی پر میں تھوپنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک کلیکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی آیات کو قرآن سے کلیکٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں۔ اس کو ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، مگر کوئی بندہ قرآن کی آیت پر فساد برپا نہ کرے۔ جسے ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے۔ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 52۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب، اللہ نے وہی کس کتاب میں نازل کی؟ ایک ہی کتاب کہہ رہا ہے، سنگیولر، واحد، ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے اپنے علم پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی باتوں کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے اپنے دماغ کا فطور ہے کہ جس میں انہیں تفصیل نظر نہیں آتی ہے۔ جو لوگ قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہے،
جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں انہیں تفصیل کہاں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ وہ بہت مختصر سی بات میں بہت ساری بات بیان کر دیتا ہے۔ آیت بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر اس میں بہت سارا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس میں ڈوبنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس میں کتنا ڈوب کر کتنی باتیں اس میں سے کھوج کر لاتا ہے۔ جیسے آپ میری ایک کلپ دیکھو گے، قرآن مجید میں وہ جانور جو حلال اور حرام ہے۔ اب عالموں کو، اکثر عالموں کو قرآن میں ان تمام جانداروں کی لسٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ میری اس کلپ کو سنیے، اس کلپ میں اللہ تعالیٰ نے صرف میری اس کلپ میں میں نے 2 آیت کو جمع کیا ہے۔ اس 2 آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام جاندار جو ہم کھاتے ہیں اور جو ہم نہیں کھاتے ہیں، جو حلال ہے یا جو حرام ہے، تو ان تمام جانداروں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی۔ نام نہیں لیا ہے کسی چیز کا، مگر اشارتاً بیان کیا ہے۔ اس اللہ کے اشارے کو سمجھنا چاہیے۔ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا مطلب ہی ہوتا ہے اشارہ۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن حقیقت میں کہتا کیا ہے۔ اور قرآن وہی بات کہتا ہے جو ہماری فطرت کہتی ہے۔ فطرت کے خلاف قرآن کوئی بات نہیں کہتا۔ جیسے صدیوں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات نہیں، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں۔ اسی نہج پر قرآن کی بات ہوتی ہے۔ آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ نمبر 10، سورہ یونس، آیت نمبر 15 and 16۔ جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو بہت واضح ہیں، تو وہ لوگ جو ان آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اب آیتوں پر ایمان غیر مسلم بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں جو ان آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، کہتے کہ نہیں، یہ قرآن کی بات یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر فلاں فلاں جگہ ایسا لکھا ہوگا، وہ دین ہے، فلاں بزرگ یہ کہہ رہے تھے، وہ دین ہے، یہ قرآن کی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا بڑے بڑے عالموں نے قرآن کی آیات کو منسوخ قرار دیا، اور وہ بھی کتنی آیات؟ کچھ لوگوں نے 500 آیات کو منسوخ قرار دیا، کچھ لوگوں نے 250 آیات کو منسوخ قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے 5 آیت کو منسوخ قرار دیا۔ منسوخ کا مطلب ہے کینسل۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، مگر ان آیتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ کینسل ہو گئی، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ ان سے پوچھو ان آیتوں کو کس نے ریجیکٹ کیا؟ کیا اللہ نے ریجیکٹ کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو ریجیکٹ کیا، یا ان آیتوں کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو؟ اگر ان آیتوں کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو تو آپ کون ہوتے ہو کہ اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کر دو یا کینسل کر دو؟ ہو آر یو؟
چلیے آگے اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. دیکھیے اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ آیت نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آیت لے آئیے، یا اسی قرآن میں رد و بدل کر دو، اس میں چینجز کر دو. اب اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں رد و بدل کر دوں، کوئی آیت رد و بدل کر دوں. میں تو اسی وحی کی اتباع یا پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی ان آیات میں رد و بدل کر دوں. اور ان عالموں نے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات منسوخ ہیں، کچھ آیات، کچھ 5 کہتے ہیں، کچھ 25 کہتے ہیں، کچھ 500 کہتے ہیں، کچھ 250 کہتے ہیں، جو جس کے من میں جو آیا اس نے اپنے مطابق قرآن کی آیات کو منسوخ کر دیا. ان لوگوں کو ڈر نہیں لگا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے تو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. مگر افسوس ان علماؤں پر، ان عالموں پر، ان دینداروں پر جنہوں نے قرآن کی آیات کو منسوخ کیا اور انہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 37. یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر لکھ لیا جائے. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو بغیر وحی کے لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، بغیر اللہ کے علم کے لکھا ہی نہیں جا سکتا. جب تک اللہ وحی نہ کرے تب تک اسے لکھا جانا ناممکن. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 58. اے نبی ان سے کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کون سا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے. قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے نازل ہونے پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. اور پھر یہ قرآن ان تمام کتابوں سے، ان تمام دینی کتابوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وہ جمع کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ان کتابوں کی تعلیم دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ وہی کتابوں کی تعلیم لوگوں کو دی جا رہی ہے. اسی کتاب پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے پر تمہیں خوشی منانی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے پیدائش پر خوشی منانے کی بات قرآن میں نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے پر کہا ہے کہ میں نے وہ چیز نازل کی ہے، میں نے وہ چیز تمہیں دی ہے کہ اس چیز کے اوپر تمہیں خوشی منانی چاہیے. قرآن ایک ہی ہے، نبی بہت سارے تھے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذکر کیا کہ اس قرآن کے نازل ہونے پر تمہیں خوشی منانی چاہیے. کسی نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کا ذکر یہاں نہیں ہے. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 94 اینڈ 95. اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے آئی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں. آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو آپ ہرگز شک نہ کرنا اور نہ ان لوگوں میں شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی، تم سے پہلے تمام نبیوں پر بھی یہی کتاب نازل کی تھی. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 اینڈ 126. اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ ہی گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری اس نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دنیا میں آنکھ والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا اسی طرح آج تجھے بھلایا جا رہا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے اس وقت کل قیامت کے دن کہ جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر دین کی باتوں کو کسی اور کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں جسے انسانوں نے لکھی ہے. وہ وہی نہیں ہے، وہی صرف اور صرف اس قرآن میں موجود ہے. مکمل وہی اس قرآن میں موجود ہے. اس قرآن کے باہر کوئی وہی موجود نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں اس قرآن سے آنکھ بند کر لیا، منہ موڑ لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح تو نے میری آیتوں سے آنکھ بند کر لی اس وقت تو اندھا بنا رہا، میرے قرآن کو نہیں دیکھا، میری نصیحتوں کو نہیں دیکھا، میرے احکامات کو نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں تو ان اماموں کی کتابوں میں ڈھونڈ رہا تھا، ان حدیثوں کی کتابوں میں ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ پورا کے پورا دین اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 10. لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں ہمارا ہی ذکر موجود ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تمام احکامات ہمارے ہی لیے تو ہیں، کسی شیر کے لیے نہیں ہے، کسی بکری کے لیے نہیں ہے، کسی آسمان کے لیے نہیں ہے، زمین کے لیے نہیں ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. یہ ذکر، یہ احکام صرف ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارا ہی ذکر موجود ہے. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 50. اب یہ بابرکت ذکر جسے ہم نے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ذکر جس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے. اب یہاں ذکر سے مراد
اللہ کے وہ احکام جو ہمارے لیے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ذکر ہم نے تمہیں نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ قرآن مجید کے ان احکامات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا حکم دے رہا ہے۔ میں نے ایک کتاب شائع کی ہے، جسے چاہیے وہ لے سکتا ہے میرے پاس سے، قرآن مجید کے احکامات، جس میں قرآن مجید کے ان تمام احکامات کو میں نے جمع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بیان کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ سورہ نمبر 27، سورہ نمل، آیت نمبر 6۔ بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے علم والے اور حکمت والے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ سورہ نمبر 27، سورہ نمل، آیت نمبر 80 and 81۔ بے شک یہ قرآن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو، جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مردے کہہ رہا ہے جو لوگ قرآن کو ریسپانس نہیں دے رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہرے کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھے کہہ رہا ہے جو لوگ قرآن کو ریسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ صرف اور صرف اگر کوئی قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے، کچھ لوگ جو قرآن کی تلاوت روزانہ صبح میں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف عربی میں قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ قرآن ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان بہروں کو نہیں سنا سکتے، ان اندھوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو قرآن انہی کو سنا سکتے ہو جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، یا یقین کا مطلب یہاں کیا ہے؟ جو اللہ کی آیات کو ریسپانس دیتے ہیں۔ سورہ نمبر 28، سورہ قصص، آیت نمبر 86۔ آپ کو امید بھی نہ تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، مگر یہ کتاب تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو امید بھی نہیں تھی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے گا اور آپ پر قرآن نازل کرے گا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہہ رہا ہے نبی کے اوپر قرآن نازل کرنے کو۔ تو جب نبی پر قرآن نازل کرنے کو اللہ تعالیٰ مہربانی کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن جب ہمارے گھر میں ہے، مکمل قرآن ہمارے گھر میں ہے، تو کیا یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ جب یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اتنا بڑا رحم کیا ہم پر، اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو ہمارے گھر تک پہنچایا، ہمارے جیب تک پہنچایا۔ ہر موبائل کے اندر آج کل قرآن مجید موجود ہے۔ اب آپ کی مرضی، اسے پڑھو یا نہ پڑھو، اس کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری مہربانی ہے کہ یہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا۔ ہم لوگوں کو، آپ کو، ہم کو بھی اللہ کی مہربانی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی مہربانی کی کہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ سورہ نمبر 32، سورہ سجدہ، آیت نمبر 2 and 3۔ بے شک
اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے۔ دیکھیے، لوگوں کے الزام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کر دیا ہے، کینسل نہیں۔ یہ رسول نے نہیں لکھا ہے، یہ رسول نے نہیں گھڑا ہے، بلکہ یہ اللہ نے نازل کیا۔ سورہ نمبر 32، سورہ سجدہ، آیت نمبر 23۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی کتاب کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، وہی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی۔ سورہ نمبر 34، سورہ سبا، آیت نمبر 50۔ ان سے کہو، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے۔ سورہ نمبر 36، سورہ یاسین، آیت نمبر 69 and 70۔ ہم نے اس نبی کو شاعری نہیں سکھائی، اور شاعری ان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ سورہ یاسین تو ہم لوگ روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی اس کی آیت کے ترجمے کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کوئی شاعری نہیں ہے، ہم نے نبی کو کوئی شاعری نہیں سکھائی ہے، وہ کوئی شاعر نہیں تھے، بلکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کے لیے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر اس شخص کے لیے اللہ کی یہ نصیحت ہے۔ اور یہ نصیحت اسپیشلی کس کے لیے ہے؟ جو زندہ ہو۔ اب زندہ ہو سے مراد جو اللہ کی کتاب، جو اللہ کی آیات پر مکمل یقین رکھتا ہو، اور جو اللہ کی آیات کو ریسپانس دیتا ہو۔ اور دوسری بات یہاں یہ کہی جا رہی ہے کہ انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، یہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ وہ مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا ہے اس سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، صرف حجت قائم ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ جب اٹھائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیات تجھ تک نہیں پہنچی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ دے کہ نہیں پہنچی تھی، تو آپ کو ہم کو وہاں سامنے لایا جائے گا، بھئی تم نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے حجت قائم کرنا ہے لوگوں پر۔ اب کوئی مانے اچھی بات ہے، نہیں مانے تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، نہیں مانے تو اپنے دل میں مایوسی نہیں پیدا کر دینا ہے کہ وہ نہیں مانتا ہے، اس کی مرضی۔ سورہ نمبر 39، سورہ زمر، آیت نمبر 23۔ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان قرآن کی تمام آیتوں کو کہہ رہا ہے حدیث، اور ہم لوگ حدیث کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان اماموں کی کتابوں میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کو کھولیے، اور قرآن کو کھول کر اس عربی متن کو دیکھیے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے۔ یہاں عالموں نے ترجمہ اس حدیث کا کیا ہے کہ بات، گفتگو، مکالمہ۔ کیوں بھائی؟ کفر کا آپ نے کہیں ترجمہ انکار کرنے والا نہیں لکھا ہے، شرک کا ترجمہ شریک بنانے والا نہیں لکھا ہے، شرک کے ترجمے کو شرک ہی لکھا ہے، کفر کے ترجمے کو کفر ہی لکھا ہے۔ تو اس حدیث کے عربی متن کو آپ نے ترجمہ گفتگو کیوں کیا؟ اگر آپ اس وقت حدیث کے اس عربی متن کے ترجمے کو حدیث ہی لکھتے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی
کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن کی آیتوں ہی کو حدیث کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے۔ تمام آیتیں چین کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب دیکھیے یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، کسی دوسری کتاب کے ذریعے سے نہیں۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 27 and 28۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے مثالیں دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی ٹیڑھ میڑ کچھ نہیں، سیدھا بالکل سیدھا، تاکہ لوگ برے انجام سے بچیں۔ سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 41۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام انسانوں کے لیے کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اس کی اپنی ہی جان پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے تمہارا کام خالی سیدھا راستہ بتا دینا ہے، تمہیں کسی پر زبردستی نہیں کرنا ہے۔ وہی حکم آپ کے اور ہمارے لیے بھی، ہمیں صحیح بات لوگوں تک پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، نبی بھی ذمہ دار نہیں ہے، ہم بھی ذمہ دار نہیں، کوئی بھی ذمہ دار نہیں، مگر اللہ کی بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہم پر ضرور ہے۔ سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 43۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی۔ دیکھیے یہ آیت ایک دم صاف صاف ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہی ساری باتیں 100% باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، آپ سے ہم سے کہی جا رہی ہے، انہی باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی ایک قرآن سامنے رکھے گا اور اسی قرآن کے مطابق تمام دنیا کے لوگوں کے فیصلے ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔